अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महरीन सप्तैन और डॉक्टर बाबर अवान आपको खुशामदीद कहते हैं। और गुफ्तगू का आगाज करने से कबल, जैसे कि हम आपको हमेशा बताते हैं, मौजूद गुफ्तगू क्या होगा इस बारे जान लीजिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सड़कों पर कत्लेआम की। जी हाँ, सड़कों पर कत्लेआम, खौफनाक ट्रैफिक हादसे, जिम्मेदार कौन है इस बारे में जानेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कराची के हालात किस तरफ जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, वजह क्या है ये जानिएगा। खाने को रोटी नहीं और बनाने को गैस नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तलाशे गुमशुदा में हम जानेंगे कि हुक्मरान तो सेहतमंद लेकिन अवाम बीमार होते जा रहे हैं। डॉक्टर्स कहाँ हैं, स्टाफ कहाँ है, पैरामेडिकल स्टाफ गायब होता है, डॉक्टर्स होते नहीं, एक एक मरीज, कई मरीजों के लिए एक एक डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होता। और साथ ही साथ बार एसोसिएशन में जमहूरियत, लेकिन पार्लियामेंट में हम देखते हैं कि मार्शल लॉ लग गया। बात करते हैं डॉक्टर साहब, आगाज करते हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया और सुपर हाईवे लिंक रोड पर जहां मुसाफिर बस ऑयल टैंकर में तसादम हुआ और इसके नतीजे में बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले तो मैं जो बेगुनाह मारे जाने वाले मुसाफिर हैं उनके अहले खाना से इज़हार अफसोस करता हूं और इस बात पे शर्मिंदा हूं कि हम सिर्फ इज़हार अफसोस ही कर सकते हैं। जिस मुल्क में सदर सोया हुआ हो, जिस मुल्क के वजीर आजम का बयान लिख के चला दिया जाए और उसको पता ही ना हो कि क्या हुआ है, जिस मुल्क का वजीर आला, जिस सूबे का 62 आदमी मारे जाएं और वो गलत ओवरटेकिंग के नतीजे में मारे जाएं, कोई एक्शन ना हो, एक बात नहीं है। आपको मैं 2 दिखा देता हूं, 3 दिखा देता हूं वाकयात, ताकि कौम को पता लग सके कि ये कितना बड़ा मैनेस है, ये कितना बड़ा मसला है। कल जो कराची में ऑयल टैंकर के साथ तसादुम हुआ बस का, उसमें कल रात तक तो जो डेथ काउंट था वो 50 अफराद थे, अब 62 अफराद हो चुके हैं जो मारे गए। ये बड़े हादसात में से एक हादसा, इसको बहुत बड़े हादसात में से अफसोसनाक, अलमनाक हादसा कहा जा सकता है। इसमें 18 बच्चों का तो मुझे यूं लगता है जिस तरह क्यामत आई हुई है। उस दिन आपने देखा था कि लाहौर में जो एक इबादतगाह के अंदर बिल्कुल बच्चा, और अब 18 बच्चे इस हादसे में वो मौत के मुंह में चले गए और इसके साथ साथ एक ही खानदान के 8 लोग, 8 खवातीन, 8 माएं, 8 बहुएं, 8 बहनें, 8 बेटियां चली गईं। और वजह क्या थी? ओवरलोडिंग भी थी, गुंजाइश ज्यादा, और एक बम रखा हुआ है हर बड़ी बस के अंदर, और उस बम को आप कह सकते हैं एक सिलेंडर जो अनाड़ी ने फिट किया हुआ है, बिल्कुल, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है जिसके तहत कोई वजारते पेट्रोलियम जो अपने जहाज उड़ा रही है उसके पास वक्त ही नहीं है। वो PIA को डिफीट करना चाहती है, उसके पास हादसात को डिफीट करने का वक्त ही नहीं है कि वो देखे कि किस तरह के बॉम्ब रखे हुए हैं। और जो बड़ा आज हादसे में से हादसा निकला वो ये था कि जब वो बड़े सिलेंडर के एक की बजाय 2 या 3 होंगे, बॉम्ब जब वो फटे तो कुछ मुसाफिर ऐसे हैं, कहते हुए जी घबराता है, दिल डूबता है कि जिनकी जो कॉर्पस था, जिनकी जो बाकियात बची, वो बचे ही नहीं बेचारे, वो इस काबिल नहीं थे कि बिल्कुल उनकी शनाख्त की जा सके। अब ये एक पहलू हो गया। लेकिन ये जो 62 लोग गए, इस पे आप देखिए, जो मुहज्जम मुल्क है ना, उन मुल्कों में जब इस तरह का हादसा होता है वजीर इस्तीफा देता है। वजीर बोला ही नहीं ताकि वजीर पे फोकस ही ना जाए। 2 हादसे हुए पिछले साल ट्रेन के, और वजीर जब भी बोला उसने किसी न किसी छोटे एहलकार के ऊपर डाल दी। वो वजारत भी कायम, ट्रेन उलट गई, फाटक नहीं थी, मरने के बाद बयानबाजी और बयानबाजी के बाद खामोशी। सही, वो कहते हैं ना जिस तरह शर्म इनको मगर नहीं आती कि इस कदर कत्लेआम के बाद भी रेलवे ट्रैक्स के ऊपर और रोड्स के ऊपर वजीरों में ये हिम्मत नहीं होती, इखलाकी उनमें ताकत नहीं होती कि वो अवाम का ना सामना कर सकते हैं और ना ही वो इस्तीफा दे सकते हैं। ये सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू सही। अच्छा बाबर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, वो ये था कि ऐसा क्यों होता है कि हम डिजिट्स पर जाते हैं? मतलब कि हम कहते हैं इतनी बड़ी तादाद में अगर हलाकतें, लोग जाँ बहक हो जाए तो ही बात फोकस में आती है। एक जान भी इतनी ही कीमती है और एक घर के लिए कानून यही कहता है
آپ کا آئین یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی گئی آخری حتمی سچائی قرآن حکیم بھی یہی کہ جس نے ایک مارا بے گناہ گویا اس نے عالم انسانیت کو مار دیا، اور جس نے ایک بچایا گویا اس نے پورے عالم انسانیت کو بچا دیا. یہ ایک پہلو ہے. لیکن جس ملک میں قانون موم کی ناک ہو، جس ملک میں انصاف گھر کی لونڈی ہو، جس ملک میں طاقت اصل اس کا راج ہو، جس ملک میں جنگل کے درندوں کی طرح بندے مارنے والے خواہ وہ سڑک کے اوپر ہوں، خواہ وہ شہر کے اندر ہوں، خواہ وہ کسی اور جگہ پہ ہوں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، وہاں پہ کس قانون کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک میت، یا ایک میت نہیں ہوتی، ایک پورا گھرانہ ہوتا ہے. گھرانے کے پیچھے گھروں کا ایک چین ہوتی ہے پوری. بے شمار لوگوں کے مستقبل ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، قوم کا مستقبل ہوتا ہے. اب ایک پہلو تھا یہ صرف. دوسرا پہلو جس پہ بہت ضروری ہے بات کرنا، ایک حادثے کے میں اور ذکر کروں گا. خیرپور میں جو یہ نومبر کے مہینے میں ابھی یہ 21 نومبر کا دن تھا جس دن یہ 12 نومبر کا دن تھا جس دن یہ حادثہ ہوا. 2014 60 لوگ وہاں مارے گئے. سوات سے کراچی بس جا رہی تھی، غلط اوورٹیکنگ تھی. 18 بچے، 21 خواتین، ایک خاندان کے 5 لوگ. پھر کوئی پکڑا گیا؟ کس سے میں سوال کروں؟ اسی وزیر سے جو ابھی بھی بیٹھا ہوگا، اسی وزیر اعلیٰ سے جس کو باہر نکلنا چاہیے تھا، اسی وزیر اعظم سے جو کچھ نہیں کر سکا اپنے لوگ بچانے کے لیے، اسی صدر سے میں سوال کروں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہے اور پتہ نہیں کیا مصروفیات ہیں ان کی. یہ وہ خود ہی کسی دن آ کے بعد قوم کو بتا دیں کہ کیا مصروفیات ہیں. یہ بھی اگر نہیں آپ کر سکتے، سربراہ ریاست اگر ریاست ماں ہے تو وہ کسٹوڈین ہے، باپ ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اتنا معذور، اتنا مجبور، اتنا مشکور، اتنا ممنون، تو پھر کون ہے جو اس پاکستان کے بچوں کو اور ان لوگوں کو بچائے گا؟ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 60 مارنے والا جب تھانے میں جائے گا، تھانے دار اس کو اٹھ کے ضمانت دے دے گا، اس لیے کہ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے قابل ضمانت جرم ہے. بندے مارنا سڑکوں پہ، آپ 60 ماریں، 50 ماریں، 45 ماریں. اتنی بڑی فائل ہے پچھلے سال کے ایکسیڈنٹس کی جس میں بڑے بڑے داستانیں لکھی ہوئی ہیں غم کی کہ ایک ایک بچہ تھا وہ بھی چلا گیا، گھر کا ایک پالنے والا تھا وہ بھی چلا گیا. اچھا بابر صاحب، آپ نے کہا کہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، غلطی ہو گئی، غلط چلے گئے، اوور ٹیکنگ کر لی، اوور سپیڈنگ ہو گئی، اوور لوڈنگ ہو گئی، یعنی مسافر، جیسے کہ اس میں بھی کہا گیا کہ مسافر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ تھے، جتنی سیٹیں تھیں اس سے زیادہ تھے. چلیے یہ تو ایک پہلو ہو گیا. دوسرا جو پہلو سامنے آتا ہے، جو حکومت کی ہم کہیں گے کہ غلطی ہے، اس کی کوتاہی ہے، وہ سڑکیں جہاں بمپس بنے ہوتے ہیں اور ایسی سڑک کے اوپر جہاں ایک خاص سپیڈ پر گاڑیاں جاری ہوتی ہیں، سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، یہ ہائی وے، اور اس کی وجہ سے بہت سے حادثات لاسٹ بھی رپورٹ ہوئے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ موٹر وے کی پولیس سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے نا. میں سوال رکھنا چاہتا ہوں موٹر وے کی پولیس کے سامنے. موٹر وے کے ایک آئی جی تھے جنہوں نے وزیر اعظم کے اشتہار دے دیا، دوسرے اپنے اشتہار لگاتے رہتے تھے. آج کوئی اگر آئی جی ہے تو میں اس کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ جس شخص نے ٹرالر میں سے چھلانگ ماری، کنڈکٹر ہو، ڈرائیور ہو، اونر ہو، کسی کے خلاف کوئی کارروائی آپ نے کی؟ وہ ناچتی ہوئی موت جس کے نیچے کوئی کار آ سکتی تھی، کوئی گھر اجڑ سکتا تھا، کوئی یتیم ہو سکتا تھا، کوئی بیوہ ہو سکتی تھی، کوئی یسیر ہو سکتا تھا، چھوڑ کے چھلانگے مار کے چلے گئے، ہوا ہی کچھ نہیں. جی یہ کیسا کا نظام بن گیا، یہ کیسا قانون بن گیا جس قانون کو معذور، مجبور، لنگڑا، لولا، اندھا، بہرا اور کیا کہوں میں. صحیح. اچھا پھر ایک اور اس کا جو ایشو ہے کہ جو مسافر ہیں، آج تک کسی نے دیکھا کہ جو میس کلنگ ہے، یہ میس مرڈرز ہیں، بڑے پیمانے پہ قتل. اور کیا ہوتی ہے دہشت؟ جو آپ کے ملک کے قانون کے اندر اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 نواز شریف صاحب کا پسندیدہ قانون ہے، انہوں نے بنایا تھا 1997 میں جب ان کی حکومت تھی، اور پھر بعد میں پکڑے گئے. اس قانون کے تحت ان کا ٹرائل بھی ہوا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ ہے، جب بھی کوئی قانون بناتا ہے وحشت ناک، دہشت ناک، تو ایک دفعہ اس میں وہ خود ضرور پکڑا جاتا ہے. یہ 1975 میں بھی ہوا جب اس اسمبلی نے پہلی دفعہ سپریشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایکٹ اور ٹیررسٹ افیکٹڈ ایریاز ایکٹ کے قوانین بنائے، تو وہ سارے وقتاً فوقتاً اس میں پکڑے گئے. اور شہید محترمہ کا جب میں مقدمہ لڑ رہا تھا تو 97 میں قانون بنانے کے بعد جو پہلا وکیل نواز شریف کی گورنمنٹ نے پکڑا تھا وہ میں تھا، اور پھر میرا منشی بھی پکڑ لیا اور بے شمار اس طرح کے کیے. اب جب واپس ہم لوٹ کے آتے ہیں تو یہ جو دہشت و وحشت کا ناچ سڑکوں کے اوپر ٹریفک کے نام کے اوپر ہو رہا ہے،
پہلا، کوئی ٹریفک انجینئرنگ نہیں ہے حکومت اب آپ کو مشورہ دے رہے ہیں دنیا کے اس فورم سے کہ آپ ٹریفک انجینئرنگ کا محکمہ بنائیں تاکہ سڑکیں اور سڑکوں کے اوپر موڑ اور موڑوں کے اوپر موت کا رقص کرتی ہوئی گاڑیاں اور یو ٹرن کہاں ہونے چاہیے. آپ موٹر وے دیکھ لیں، جس نے لاہور کے راستے میں آپ کو ملیں گی، جس نے پراپرٹی ڈیلر نے، سرکاری پراپرٹی ڈیلر، سرکاری ہونا بڑا ضروری ہے، سرکاری پراپرٹی ڈیلر نے سستی زمین خریدی، موٹر وے نے اس کو راستہ دے دیا. اب آپ یہ M2 پہ ادھر جاتے ہو، اب آپ پشاور کی طرف چلیے، ہر ہاؤسنگ سوسائٹی جو پراپرٹی ڈیلر نے بنائی، کسی اثر و رسوخ والے آدمی نے بنائی، کسی حکمران نے بنائی، اور پراپرٹی ڈیلنگ کوئی جرم نہیں ہے، میں یہ صرف نشاندہی کر رہا ہوں، تو وہاں بھی ہر جگہ آپ کو موڑ نظر آتا ہے. موٹر وے نہیں رہی، 2-4 سال گزرے تو یہ موٹر وے مزید ایکسپریس وے اربوں روپے لگا کے اسلام آباد اور ایئرپورٹ کے درمیان اور وہاں سے آگے روات تک بنائی گئی تھی. اس کے اوپر کوئی 1 درجن سے زیادہ، کئی درجن جو ہاؤسنگ سوسائٹی اور جو پمپ اور جو CNG اسٹیشن اور جو مارکیٹ اور جو پلازا ہے اس کو راستہ دے دیا جاتا ہے. ظاہر ہے یہ راستے مفت نہیں ملتے، لوگوں کو پتا ہے راستے کہاں سے کھلتے ہیں. مسافروں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے. کوئی ٹرائل نہیں ہوا جس میں میس مرڈر ہوا، 10 مر گئے، 50 مر گئے، 62 مر گئے، 45 زندہ جل گئے بلوچستان میں. ان کے لیے نہ انصاف ہے، نہ ان کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی بیمہ ہے، اور نہ ہی ان کے لیے معاوضہ ہے. سندھ گورنمنٹ سے میں درخواست کرتا ہوں اور چیف منسٹر سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خود جائیے، ان کے دلدر دیکھیے، معاوضہ ہی دے دیں. آپ نے تو اربوں روپے کی برطانیہ کی پارلیمنٹ، آپ نے وہ پارلیمنٹ اس میں اور جو دعوے کیے جاتے ہیں بابر صاحب، ان لوگوں کو پیسے نہیں ملے کبھی. میں یہ جملہ مکمل کر لوں کہ برطانیہ اور امریکہ کی پارلیمنٹ شرمندہ ہو گئی ہے، اتنی لیوش پارلیمنٹ بنی ہے جس کے اوپر چیف منسٹر کے بیٹھنے کے لیے تخت ہے سندھ کے اندر. مجھے بڑی خوشی ہے اس تخت پہ آپ بیٹھے رہیے، لیکن جن کا تختہ ہو رہا ہے، جن کے تختے اٹھ رہے ہیں، ان کا بھی تو کچھ کیجیے. بالکل کوئی انصاف نہیں، کوئی قانون نہیں نظر آتا. اچھا بابر صاحب، یہ تو صحیح سچویشن ہے، آپ نے کہا ٹریفک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. ایون ان ڈرائیورز کو بھی چیک کرنا چاہیے جو سڑکوں پر ہوتے ہیں، ان کی نیند پوری ہے، وہ صحیح ہے، کیا وہ گاڑی چلانے کے قابل ہے، کیونکہ بہت سی زندگیوں کو وہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ حادثہ اس طرح کا پیش آ جاتا ہے، اس کے بعد کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ بڑی بری ہوتی ہے. کئی دن تک وہ ملبہ وہیں پر پڑا رہتا ہے، لوگوں کو جہاں اسپتال لے کے جانا ہوتا ہے کوئی حالات ہی نہیں ہوتے. فائر بریگیڈ جس نے پہنچنا تھا وہ 2-2.5 گھنٹے لیٹ آتی ہے جب کام تمام ہو چکا ہوتا ہے. میں جو مشورے تھے، پہلا تو ہم نے دے دیا، دوسرا یہ ہے کہ ہائی ویز کے اوپر آپ 5 کلومیٹر کے اندر، 10 کلومیٹر کے اندر رکھ لیجئے، اس سے زیادہ مت کیجیے گا. آپ فائر سٹیشن بنائیں، صحیح، آپ ایمرجنسی سینٹرز بنائیں، بالکل، جہاں پہ ہر قسم کی فوری مدد پہنچے اور جو بچ سکتا ہے اس کو بچایا جا سکے. یہ 50-25 زخمی بھی ہوتے ہیں ہر حادثے میں، 50-25 مرتے بھی ہیں، اور جہاں 62 مرے وہاں 25 زخمی، شدید زخمی پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ بس کی گنجائش کیا تھی اور کتنی وہاں پہ بھرتی کر دی گئی، زبردستی جبرن لوگوں کو ٹھونکا جاتا ہے. اور پھر جو پولیس والے ہیں، ایک دفعہ آپ کو اوور ہالنگ کرنی پڑے گی. آپ ضلع سے باہر تبدیلی کریں، جو ٹریفک پولیس والے ہیں ان کی ہر ضلع میں لوگوں نے اپنی ویگنیں رکھی ہوئی ہیں، لوگ اپنی بسیں چلا رہے ہیں، لوگوں کی ٹرانسپورٹ ہے. اس لیے جب وہ اوور لوڈنگ کرتے ہوئے ان کی اپنی گاڑیاں جن کی چل رہی ہیں، ان کی گاڑیاں جب گزرتی ہیں تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں. اور پھر پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی. CDA کے لوگوں نے اپنے لیے پلاٹ بنا کے یہاں پہ جو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کا ڈیپو تھا، اس ڈیپو کو ختم کر کے وہ سارے کے سارے پلاٹ آپس میں تقسیم کر لیے. بالکل صحیح. پاکستان میں روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ختم ہو گئی، پنجاب روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ختم ہو گئی، اور کوئی ایسا متبادل ٹرامس چلتی ہیں دنیا ساری کے اندر، متبادل نظام ہوتا ہے. ٹانگا ہوتا تھا غریب کی سواری، وہ فارغ ہو گیا. آج کل فارغ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے چنگچی کو بھی، اور آج کل فارغ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے رکشے کو بھی، تاکہ لوگ پیدل چلیں، ملک میں مہنگی کاریں بنیں اور ان میں ہمارا لوہا استعمال ہو. صحیح بابر صاحب. چلے اس موضوع پہ تو ہم نے بات کی اور بابر صاحب نے بہت ہی مفید مشورے بھی دیے اور ہم یقین کرتے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھایا جائے گا. اچھا بابر صاحب، اگلی بات کی طرف آتے ہیں. کراچی، جس کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ایک دفعہ پھر سے کراچی جو ہے وہ بدامنی کا شکار ہو گیا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کراچی بدامنی پہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا تو میں اس وقت وفاق کا وکیل تھا. صحیح. اس لیے کچھ چیزیں ایسی تھی جو عدالت نے ان کیمرہ دیکھی، وہ چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں. بہت کم لوگوں کے علم میں وہ ہوں گی چیزیں.
3 میں اشارے دے دیتا ہوں. اب ہم جھگڑا بڑھانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, اس لیے ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے اور کسی کی طرف سے الزام دوسرے کے گھر بھی نہیں پہنچائیں گے. ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہمارا کام بحیثیت ایک نیشنلسٹ شہری کے صورتحال کا صحیح تجزیہ, سچ جاننا بے شک کڑوا ہو, لوگوں کا حق ہے ہم ان تک پہنچائیں گے. پہلا یہ ہے کہ کراچی کے اندر انتظامیہ سیاسی ہو گئی ہے, پولیس سیاسی ہو گئی ہے. کراچی کے اندر اس قدر سیاست ہے کہ سیاست بھی بیچاری پناہ مانگنا شروع ہو گئی ہے. اب اس کو جو مسائل ہیں ان کو آپ کمپارٹمنٹ میں نہ رکھیں, ان کو آپ اکٹھا کریں. جب ایک طبقے کا نقصان ہوتا ہے تو دوسرا طبقہ اس کی مذمت بھی نہیں کرتا. جب ایک سانحہ ایک طرف ہوتا ہے تو دوسری طرف شادیانے ہوتے ہیں. اب میں اشاروں میں ہی بات کر سکتا ہوں, میں نے کہا میں بڑھانا نہیں چاہتا. اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے بڑے جب بیٹھتے ہیں مختلف سائیڈز کے تو وہ فوٹو سیشن سے آگے نہیں جاتے. وہ جو اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اس کے اوپر ہی گفتگو کرتے ہیں, اپنے اپنے ایجنڈا. آپ دیکھتے ہیں نا ہم کتنا بدقسمت میرین معاشرہ ہو گئے جس کے اندر ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت پڑھا رہے ہیں, لیکن جب وہ باہر آتے ہیں لوگ پڑے ہوئے تو پتہ لگتا ہے کہ جس طبقے کے خیال کے مدرسے کے یا اسکول کے یا کسی درسگاہ کے ٹیچر کے پاس وہ پڑا ہوا اس طرح کا ایک ماڈل تیار ہوتا ہے, وہ پاکستانی نہیں ہوتا. صحیح, وہ نارمل رہتا ہی نہیں ہے. اس کو ایک خاص چھاپ لگا دی جاتی ہے. اور یہ کوئی وہ مدرسے جن کو ہم سیمینریز کہتے ہیں ان کے اندر نہیں ہو رہا, یہ کالجوں میں بھی ہو رہا ہے, یہ اسکولوں میں بھی ہو رہا ہے, یہ درسگاہوں میں بھی ہو رہا ہے. ہو گئے ایک قرآن پاک جو ایک مکمل جامع ہمارے پاس زندگی گزارنے کا پلان موجود ہے, اس سے ہم ڈیویٹ ہو گئے. 3 کام ہو گئے, اوور ہو گیا سوسائٹی میں. پاکستان از اے اوور پولرائزڈ سوسائٹی. اتنی تقسیم ہے, تقسیم در تقسیم ہے. پاکستان از اے اوور پولیٹیکل سوسائٹی. اگلا, ہر جگہ سیاست ہے. جس نے مونچھ غلط کاٹنی ہے وہ کہتا ہے مجھے گورنر پنجاب بناؤ, میں تو دساں سرور تو زیادہ میں چنگا کام کر سکنا وا. اپنے کام پہ توجہ نہیں ہے, باقی ساری دنیا کے کام. پالیٹکس آ گئی سب جگہ. کراچی میں سے لوگوں کو غیر سیاسی انتظامیہ دینی پڑے گی آپ کو, اور کراچی میں سے لوگوں کو جو پولیس کے اس کا طریقہ رکھ لیں آپ, 5 سال والوں کو یا 10 سال والوں کو آپ خدا حافظ کہہ کے باقی آپ پورے کراچی میں پورے سندھ میں نئے سرے سے آپ بھرتیاں کریں. یہ جس پولیس میں مکینک ایس پی ہوگا, جس پولیس کے اندر دہشت گردی کا عدالتی اشتہاری ملزم وہ بھی ایس پی ہوگا, اس پولیس سے آپ یہ سمجھتے ہیں. اسی لیے تو رینجرز اتنے عرصے سے ہمیں وہاں رکھنے پڑ رہے ہیں نا, اسی لیے تو آپ نے آلٹرنیٹس ڈھونڈے ہوئے ہیں. اور جو نارمل پولیسنگ کا سسٹم ہے اس کے اندر ٹھیک پولیس والے ہوں تو پھر ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے ان کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا, ان کی تو پوسٹنگ ہی کوئی نہیں ہوتی. وہ تو بےچارے دفتروں میں بوڑھے ہو کے ریٹائر ہو کے گھر چلے جاتے ہیں, ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. کراچی کا مسئلہ گمبھیر نہیں ہے, کراچی کا مسئلہ حل کرنے والوں کے ذہن گمبھیر ہیں, ان کو سیدھا سوچنا ہے. بڑی گہری بات کر دی ہے ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ ہم بریک لیں گے اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو تلاش گمشدہ میں ہم جانیں گے کہ ہمارے ڈاکٹرز کہاں ہیں. صحت کا شعبہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. ایک ایکسکلوزیو ویڈیو بھی ہے جو کہ ہم آپ کو دکھائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کچھ گیس گردی کی, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تلاش گمشدہ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز کدھر ہے, ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف کدھر ہے, اس بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ ڈاکٹر میں ان کو بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہے, ڈاکٹر بابر رحمان صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ صحت مند سے صحت مند ہوتے جا رہے ہیں, ہماری عوام جو ہے وہ مریض بنتی جا رہی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز تو ہیں اور پیرامیڈکس بھی ہیں, دوائیاں بھی ہیں, ہاسپٹل بھی ہیں, منتظم کوئی نہیں, ایسا ہی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں, فنڈز کوئی نہیں, ہمدردی کوئی نہیں, توجہ کوئی نہیں. پاکستان کے لوگوں کے اوپر بھی اور پاکستان کے ڈاکٹروں کے اوپر بھی, پاکستان کی نرسز کے اوپر بھی, پاکستان کی لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے اوپر بھی, اور پاکستان میں جو پیرامیڈکس کے علاوہ بھی جو سٹاف ہے اس کے اوپر بھی کوئی توجہ نہیں ہے. ہم ساری طرف کی بات کریں گے, ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اس سے پہلے ایک ٹارگٹ کڈنیپنگ کا سلسلہ اس شہر کے اندر, اسلام آباد کے اندر جہاں بیٹھ کے ہم بات کریں پورے پاکستان سے, وہاں پہ شروع ہو گیا. اور ہاسپٹل میں جو سب سے بڑا ہسپتال ہے اور جس کے لیے لاہور سے ایک ڈاکٹر صاحب
ای ڈی لگانے کے لیے جو اسلام آباد انہوں نے میرے خیال میں بڑا کم دیکھا ہوا تھا, ان کو لایا گیا. وہ ایک ایم این اے کے بھائی ہیں اور ایک ایم این اے صاحبہ کے وہ جیٹ ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ لائے گئے پمز میں. اقربا پروری تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ جتنا میرٹ ہے, جو کوئی بیٹھا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, جو کوئی ہے جس کو اقتدار تک رسائی ہے, اس کے رشتہ دار سارے میرٹ پہ پورے اترتے ہیں. یہ بھی میرٹ پہ آئے ہیں, اس لیے فرض کر لیتے ہیں ہم. اب ذرا دوسرا, یہ جو میرٹ کے نتیجے میں ہوا کیا, جو پارلیمنٹ کے سامنے گولیاں تھیں, ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا کہ یہ گولیاں لگنے والی میٹل کی, یعنی سیدھی سیدھی بندوق کی بندے مارنے والی گولیاں تھیں. اور پھر بعد میں یہ بھی کسی نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ربڑ کی گولیاں تھیں جن میں لوہا پتہ نہیں کس طرح سے آ گیا. ہر جگہ سریا کس طرح آ جاتا ہے جی, مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی. یہ لوہا کس طرح, جنگلہ کس طرح گھس جاتا ہے. اب جو پمز کے ہاسپٹل کے اندر ایک دن کا بچہ چند ماہ پہلے اغوا ہوا, یہ کہا گیا کہ ہم ڈھونڈ لیں گے, ہم پکڑ لیں گے اور ہم چھوڑیں گے نہیں. اب کل علی پور فراش, یہ بالکل باہر کشمیر روڈ سے آپ جائیں تو تھوڑا سا آگے یہ گاؤں ہے, اس گاؤں میں سے ایک دن کا ایک بچہ اسی ہسپتال میں پیدا ہوا, اسی ہسپتال سے وہ بچہ اغوا ہو گیا. جب ماں باپ والدین علاقہ انہوں نے سڑک بند کی تو اسلام آباد کے ایک پولیس کے افسر صاحب بھی آئے اور ایک سرکاری پارٹی کے ہمارے دوست ہیں وہ بھی آ گئے وہاں. انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, ہم اس کو برآمد کریں گے. میں 24 گھنٹے پورے ہو گئے, میں دونوں سے سوال کر رہا ہوں, اسلام آباد پولیس سے بھی سوال کر رہا ہوں اور جو یہاں کے دوست آئے تھے ان سے بھی میں سوال کر رہا ہوں. نام ان کا میں جان کے نہیں لے رہا, ان کی کانسٹیچوئنسی ہے, میں اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا, لیکن خراب وہ خود کریں گے اگر یہ برآمدگی نہیں ہوگی. بچہ برآمد نہیں ہوگا تو علی پور کے اس بچے کا کیس ہم دوبارہ پیش کریں گے اختلافی نوٹ میں, اور آپ کی توجہ کے لیے ہم آج کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوری برآمد کریں. ٹیم کیا بنائی آپ نے, بتا دیجئے نا بچے کے گھر والوں کو. اچھا بابر صاحب, یہ واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی. کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں, کیا سٹاف موجود نہیں ہے, کوئی نظر نہیں رکھ رہا, گروہ ہیں. جس طرح سے انٹرنیشنل ٹریفکنگ ہوتی ہے نا, ہیومن ٹریفکنگ, اس میں بچوں کی انٹرنیشنل ٹریفکنگ ہوتی ہے اور بڑے خوفناک, میں بیان نہیں کر سکتا, میں نے ایک کیس میری نظر سے گزرا. ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر کیوں نہیں ان کی کوئی روک تھام ہوتی؟ 2 واقعات ہیں, میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں بچوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک 18 اکتوبر کو جب شہید بی بی صاحب آئیں تو کئی گھنٹے ایک صاحب بچہ ان کو ایک پکڑانے کی کوشش کرتے رہے. بعد میں پتہ لگا, کسی نے دیکھا دھیان سے, کہ وہ بچہ مردہ تھا. اب آپ سمجھ رہی ہیں نا. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کیس خود لڑا کہ بچے کا پیٹ چاک کر کے اور اس کے انٹرنل آرگن خالی کر کے وہاں ڈرگ بھی بھری گئی. یہ بھی مقدمات ہوئے. اس لیے یہ اتنا خوفناک کام ہے کہ آپ فوری طور پہ پمز کے جو میرٹ پہ لگنے والے ای ڈی صاحب کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرٹ سمیت ای ڈی صاحب تھانے جائیے, جا کے دہشت گردی کا پرچہ کرائیے. اس سے بڑا اور کیا کوئی دہشت گردانہ کام ہو سکتا ہے کہ ایک دن کا معصوم بچہ جو صرف اپنی ماں کے جسد کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جو کسی چیز کو شناخت نہیں کر سکتا ماں کے بغیر, وہ کیسے جیے گا. صحیح. اب آپ یہ واپس آ جائیے. تصویریں بھی ہے, ہم دکھانا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹیلی ویژن اسکرین پر, جس طرح آپ نے بتایا اسپتال کے جو حالات ہیں اس بارے میں بھی. یہ دیکھیں ایک ہی بیڈ کے اوپر ہم دیکھ رہے اتنے سارے بچے, نومولود بچے ہیں, اور ایک منٹ جگہ رک جائیے گا پروڈیوسر صاحب اس پہ, یا کیمرہ مین صاحب رکیے گا. اس وقت جو پاکستان میں سرکاری ہسپتالوں کے بیڈز کی صورتحال ہے, وہ ایک مریض جو ہے اس کے لیے نہیں بلکہ 1647 مریضوں کے لیے ایک بستر ہے. یعنی اگر لوگ بیمار ہو جائیں تو 1647 لوگوں کو ایک بستر پہ لیٹنا پڑے گا. اور کس طرح, یہ ذرا دیکھ لیجیے گا, یہ بچے ہیں چھوٹے, اور یہ 7 بچے اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں. ایک بستر پہ ان کو ڈالا گیا ہے, آئی ویز ان کو لگی ہوئی ہیں, دوائیاں ان کو جو ضرورت ہے وہ اندر جا رہی ہیں, اور وہاں سے کسی کو اگر آکسیجن چاہیے ہوگی تو ایک ناب لگی ہوئی ہے, وہاں سے آکسیجن کس کس کو لگائی جائے گی اور کون ہوگا جو آکسیجن سے محروم رہ جائے گا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر صحت کی حالت ہے اس کا ایک سبب ہے. آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی, اور کہاں ہیں یہ ڈاکٹرز, ہم نے ڈاکٹرز ذرا کہاں ہیں وہ بھی بات کر لیتے ہیں. کچھ تو سرکاری ملازمت میں مقابلے کا امتحان دے کے اکثر ڈاکٹرز آپ کو ایس پی ملیں گے. یہ بڑا ایک المیہ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کیا بات ہے؟ المیہ نہیں ہے نا, یہ ڈاکٹروں کا المیہ نہیں ہے, یہ ہماری بے قدری ہے نا. ہم ان کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟
صحیح. جو ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز ہیں نا جی، وہ ہاؤس آفیسرز ان کو اسپتالوں میں کہا جاتا ہے. سارا کام وہ کرتے ہیں لیکن وہ مفت کرتے ہیں. اکثر ایک اسپتال میں 4 کو تنخواہ ملے گی، باقی اس کا منہ دیکھتے رہیں گے. 48 سے 48 گھنٹے ان کی مسلسل ڈیوٹی ہوتی ہے. اس وقت پاکستان میں 2,42,241 ڈاکٹرز کی کمی ہے، اور آبادی کے اعتبار سے جو ینگ ڈاکٹرز کی دل شکنی نہیں ہو رہی، ان کی تو بلکہ بازو شکنی اور ٹانگ شکنی بھی. لاہور میں 10 دفعہ تو گورنمنٹ نے مارا ینگ ڈاکٹرز کو، ان کو نوکریوں سے نکالا. اور دیہاتوں میں ان کے لیے ہسپتال میں نہ رہنے کی جگہ، آپ کو پتا ہے نا جب ٹرانسپورٹ نہ ہو تو بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ کو پتا ہے جب رہائش نہ ہو تو بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے تنخواہ کے بغیر جن کو پہلے وہ پری میڈیکل کرتے ہیں، پھر ایف ایس سی کرتے ہیں، اور 5 سال لگا کے میڈیسن پڑھتے ہیں، 2 سال لگا کے وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں، ان سب پہ توجہ کہاں ہے؟ سرکار سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے؟ ڈاکٹرز جانتے ہیں. اور ان کی اپنی صحت ٹھیک ہے، یہ سرکاری اسپتالوں میں جاتے نہیں ہیں، ٹھیک نہیں کریں گے یہ. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب جو صورتحال جو تمام آپ نے ایک منظر کشی کی ہے، اسی پہ ایک ویڈیو بھی ہمارے پاس ناظرین کو ہم ضرور دکھائیں گے کیا حالات ہیں ہمارے اسپتالوں کے. ذرا یہ آپ دیکھیے گا اور ہم بریک پہ جائیں گے، اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کچھ جمہوریت کی جو پارلیمنٹ میں نظر نہیں آتی لیکن ہمیں نظر آتی ہے، بار ایسوسیشن کے جو اس وقت ہوئے ہیں اس وقت الیکشنز، اور ساتھ ہی ساتھ گیس گردی کی بات کریں گے. لیکن یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا جو ایک منہ بولتا ثبوت ہے. تصویر بولتی ہے. وہ جو لیں گے آ جائیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب کل بار ایسوسیشن میں انتخابات ہوئے تو کہہ سکتے ہیں ہم اسے کہ باروں میں اب جو ہے جمہوریت کا تسلسل ہے. آدھی بات سے اتفاق ہے اچھا. کہ جمہوریت کا تسلسل ہے، اب سے نہیں ہے. یہ آپ نے اچھا سوال چھیڑا کہ کب سے ہے. پاکستان بننے سے پہلے جب سے انڈین پینل کوڈ بنا اور کچہریاں بنی، عدالتیں بنی، مثلا جو کراچی کا ہائی کورٹ ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کی بلڈنگ بھی بڑی کلاسک ہے، بڑی شاندار ہے، جب بھی جاتا ہوں بہت مزہ آتا ہے. لاہور ہائی کورٹ وہ بھی پاکستان بننے سے پہلے کی بلڈنگ ہے. بار ایسوسیشن 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک ملک میں فوجی حکومت ہو، بار ایسوسیشن کا الیکشن سال میں ایک مرتبہ ضرور ہوگا، احتساب ہوتا ہے پورا. ملک میں سویلین ڈکٹیٹرشپ اکثر رہتی ہے، جو اپنی مرضی کے فیصلے کرنے والے آٹوکریٹس آ جاتے ہیں، کچھ بادشاہ سلامت آ جاتے ہیں، کچھ تخت نشین آ جاتے ہیں، اور کچھ محلات کے رہنے والے آ جاتے ہیں. تب بھی بار ایسوسیشن میں لازماً سال کے آخر میں الیکشن ہوگا، اور ہم جو ایک ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہیں اور ووٹ بھی ڈالتے ہیں. یہ جمہوریت کا ایک تسلسل ہے بار ایسوسیشنز میں. اس کے نتیجے میں جو حکومت کی چمچا گیری کرے، باروں میں بڑی ریزنٹمنٹ اس کے خلاف ہوتی ہے. اگر کوئی آمریت کے ساتھ کھڑا ہو، باروں میں بڑی ریزنٹمنٹ اس کے خلاف ہوتی ہے. لیکن ایسا بھی ہوا، پنڈی میں محمود احمد منٹو تھے، فوت ہو گئے، سینیٹر بھی رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کے تعلق والے تھے، بہت شاندار آدمی تھے. وہ جیل میں تھے اور ان کو پکڑ کے میاں والی جیل میں ڈالا گیا تھا، پیچھے سے وہ بار کے صدر بن گئے. بے شمار دوسرے واقعات ہیں. میں نے اپنی گرفتاری کی بات کی تھی، 3 دن سے زیادہ مجھے گورنمنٹ رکھ نہیں سکی کہ باریں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. بار ایسوسیشنز اس قدر ڈیموکریسی ان کے اندر سٹرونگ ہے. اور جو بار ایسوسیشنز کی الیکشن کی دوسری بات ہے،
وہ یہ ہے کہ ٹوٹلی فیئر. صرف یہ جب سیاسی چیف جسٹس آیا تو باروں کے کچھ تنازعات عدالت میں بلائے گئے کہ جی الیکشن فیئر نہیں ہوا, لسٹ ٹھیک نہیں تھی, اس طرح کی ٹریویلٹیز اٹھتی رہتی ہیں, چھوٹے مسائل, لیکن الیکشن ہر دفعہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں جو بار کے مقابلے میں جو ہماری مقننہ ہے جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. پارلیمنٹ ڈکٹیٹرشپ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ کا آغاز ہوتا ہے سیاسی جماعتوں سے. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, آج پھر سردار رضا صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں جب انتخابات ہی نہیں ہوں گے, ایک آدمی جس نے اپنے آپ کو خود عہدیدار بنا لیا اور آگے بھی عہدیدار اس نے لگا لیے, وہ تو جائے گا ہی نہیں نا جی. آپ کو پتا ہے کہ جو مسلم دنیا کا اصل المیہ ہے وہ یہ ہے کہ مختلف آٹوکریسیز کے نام کے اوپر ہم اس کو کہتے ہیں, شخصی حکومتوں کو ہم جمہوریت کہہ لیتے ہیں, بڑی سہولت کے ساتھ اپنے فائدے کے لیے. کوئی 55 سال برسر اقتدار رہتا ہے, کوئی 22 سال رہتا ہے, کوئی 32 سال رہتا ہے, کوئی 42 سال رہتا ہے. 2 3 نسلیں وہ برباد ہو جاتی ہیں, ان کو موقع نہیں ملتا آگے آنے کا. قانون اس کے لیے قانون تو ہے, لیکن اس پہ الیکشن کمیشن جو سردار رضا صاحب ہیں ان کے ساتھ, ان کی ٹانگ کے ساتھ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم نے بوجھ باندھا ہوا ہے, ان کو چلنے دیا جائے گا تو وہ چلا سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے, اندر جو فارن وزٹس جتنے بھی ہوتے ہیں, اگر لسٹ نکالی جائے, میں نے تو لسٹ نکالنے کے لیے سینٹ آف پاکستان کے سیکرٹریٹ کو کہہ دیا ہے. میں نے کہا جی 5 سال کا مجھے بتا دیجئے کون کون باہر گیا. سرکاری جو دورے ہوتے ہیں نا, مخصوص لوگ جاتے ہیں, ہر آدمی تو نہیں جاتا. صحیح نہیں جاتا. میں 10 سال میں صرف ایک دفعہ چیئرمین سینٹ تھے سومرو صاحب, انہوں نے کہا کہ میں نے جانا تھا سیول, میں نہیں جا رہا, تو بہت بڑے پیمانے پہ سربراہان بھی آ رہے ہیں تو آپ پاکستان کی نمائندگی کر دیں. یہ جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ تھی, اور سومرو صاحب جو بعد میں بنے تھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, وہ ان کی میں بات کر رہا ہوں, اور ان کی جگہ پھر میں وہاں پہ گیا تھا اور میں نے پاکستان کی نمائندگی, میں کبھی گیا ہی نہیں, جانے ہی نہیں دیتے نا جی, کسی کو بھی نہیں جانے دیتے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میرے پاس وقت بھی شاید نہ ہو, مزدور آدمی ہوں, لیکن اس کے باوجود نہیں جانے دیتے. اور اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے پارلیمنٹیرین جو پاکستان کے دورے پہ ہی کم آتے ہیں, کبھی کبھی پاکستان بھی تشریف لے کے آتے ہیں, باہر گھومتے رہتے ہیں. اب اس میں سے جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک رویے میں ڈکٹیٹرشپ ہے, ایک مزاج میں ڈکٹیٹرشپ ہے, اور دوسرا پالیسی سازی میں ڈکٹیٹرشپ ہے, قانون سازی میں ڈکٹیٹرشپ ہے. آپ دیکھتی نہیں, ہر آدمی ووٹ دینے کے بعد رو رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں تو مر گیا. بالکل. جمہوریت میں خوبصورتی ہے, اور اس خوبصورتی کا جو ہم نے مظاہرہ دیکھا وہ ہم نے بار ایسوسیشن کے الیکشنز میں دیکھا, جس کا نتیجہ جو ہے وہ عام آدمی تک پہ پہنچتا ہے, لیکن وہ نتیجہ میں پارلیمنٹ میں دکھائی نہیں دیتا ہے. پارلیمنٹ میں وہ صورتحال بھی نہیں نظر آتی, نتیجہ بھی نہیں. بول نہیں سکتے لوگ, بول نہیں سکتے, تقریر نہیں کرنے دیتے کہ یہ مخالفت کرے گا. بالکل صحیح, ایسا ہی ہے. تقریر کے لیے طے کر لیا جاتا ہے کون بولے گا, کتنا بولے گا, اور کبھی کبھی یہ بھی فکس ہو جاتا ہے, اسپاٹ فکس ہو جاتا ہے کہ کیا بولے گا, کیا بولے گا, یہ بھی فکس ہو جاتا ہے. بڑی لمحہ فکریہ ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن ایک اور لمحہ فکریہ بھی ہے. جی, کہتے ہیں جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں انہیں گیس ہو جاتی ہے, لیکن وہ لوگ جنہیں 2 وقت کی روٹی نہیں میسر, ان کے لیے گیس ہی نہیں ہے. یہ دوسرا لمحہ فکر. زیادہ کھانے والے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جن کو گیس نہیں ملتی وہ بےچارے دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچی آبادیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کہا گیس نہیں ملتی. دیکھیں, گیس نہیں رہتی کبھی بھی اس نظام میں جس نظام میں گیس کے چور بیٹھتے ہیں, جس نظام میں لیکیج ہو, جس نظام میں پلفریج ہو, جس نظام میں اندر کے لوگ شامل ہو کے چوری کروائیں. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, ہمارے ایک اٹارنی جنرل تھے شہزاد جہانگیر صاحب, بہت اچھے شعر کہتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایک شعر سنایا, کہنے لگے کہ یا تو منصف بھی ہے قاتل تو عدالت میں نہ جا, چور تو چور ہی کو اذن رسائی دے گا, اور شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. اب الٹا کام میں ایک اور, کل آپ نے بتایا کیسی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں. گیس نہیں چلتی, چولہے نہیں چلتے, گیزر نہیں چلتے, ناشتے نہیں چلتے, پانی بند, کھانے بند, تندور بند, وضو بند. اس کے باوجود اپریل 2011 میں ایک صاحب ایم ڈی بنے تھے SNGPL کے, جو ایک پبلک سیکٹر سرکاری ادارہ ہے, اور وہ فروری 2014 میں ریٹائر ہو گئے. 61 سال اس کی عمر ہو گئی صاحب کی, اور اس کے باوجود حیرت کدا یہ ہے کہ وہ ابھی تک اپنے عہدے پہ موجود ہیں, خود ہی ایکسٹینشنیں بھی کرواتے رہتے ہیں, اور 36 ارب یعنی 3600 کروڑ کا ٹیکہ لگا ہے. یہ ساری میرے پاس ڈاکیومنٹس ہیں. کچھ لٹیگیشن ٹریگر کی گئی ہے, ہائی کورٹ میں سے ایک سٹے لیا گیا تھا, اب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس پہ ہم
اگلی دفعہ جب بیٹھیں گے اختلافی نوٹ کے ساتھ تو بات کریں گے. لیکن ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مزید ایکسٹینشن دینے کے لیے عمر میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے. جب 36 ارب کا ٹیکہ لگے نا تو پھر ہوتا کیا ہے، سارا بوجھ 36 ارب کا عوام کے اوپر ٹرانسفر ہوتا ہے. جب کھانا نہ پک سکے تو پھر یہ ہوتا ہے. ایک آپ کو ہم تصویر دکھاتے ہیں، یہ خود بول رہی ہے. آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جن کا تعلق مڈل کلاس کے گھرانوں کے ساتھ ہے، وہ جھوٹے برتنوں میں بچا ہوا جھوٹا کھانا، اس میں سے اپنی روٹی اور اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں. یہ لاہور کی تصویر ہے. بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کے بعد جو کھانا بچا تھا، یہ اس کی تصویر ہے. اور بہت بڑا المیہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ہم یہاں بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے مجھے مہرین سبطین اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.